अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह बकरा आयत नंबर 148 ऑनवर्ड्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आज का रुकू है ये तहवील किबला का सेकंड रुकू है। जो कल परसों हमने रुकू पढ़ा वो भी चेंज ऑफ किबला के ही टॉपिक को डिस्कस करा था और ये उसी की कंटिन्यूएशन है। ये जो आज का हमारा रुकू है वो लिकुल्ले और हर वजहतुन और बेशक हर इंसान के लिए, हर हस्ती के लिए, हर वज के लिए। वज चेहरे को कहते हैं और क्योंकि चेहरा हमारी पर्सनालिटी का तारुफ है, हमारी हस्ती का तारुफ ये चेहरा ही बनता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम में से हर एक का चेहरा जो है, तुम में से हर एक जो हस्ती है हुआ मुवल्लीहा, वो हर इंसान ने उसको किसी एक रुख, एक हदफ के साथ जोड़ा हुआ है। हर किसी का एक मरकज है और उस मरकज के लिए, उस गोल पोस्ट के लिए, उस मकसद हयात के लिए, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरा जो वज है, उसका जो पूरा फोकस है वो उस अपने गोल के ऊपर रहता है, उस हदफ, उस मरकज के ऊपर रहता है। पस अब हमें हुक्म है कि ऐ उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस तुमने भी अपना गोल पोस्ट सेट करना है, तुमने भी अपना एक मरकज सेट करना है। तो क्या मरकज होना चाहिए? फस्ताबिकुल खैरात, बस तुम सबकत ले जाओ। सबा का कहते हैं दौड़ लगाने को, किसी चीज के लिए भागना। तो तुम सबकत ले जाओ, तुम भागो, तुम अपना रुख कर लो। अल खैरात, अल खैरात दी खैर, यानी कि जो कुल नेकी है। और कुल नेकी सबसे बड़ी खैर क्या है कि इंसान हर अपना जो उसकी ओरिएंटेशन है, उसकी जो हर किस्म की चाहत है, whatever one desires, what wants, आपकी जो कुल हस्ती है वो उसकी हर कोशिश, उसकी हर जहद, उसका हर एस्पिरेशन, यर्निंग वजह रब्बी हो कि मुझे मेरे रब की रजा मिल जाए, मैं अपने रब का दीदार कर लूँ, मैं अपने रब को राजी कर लूँ। और इस रजा में, इस अल्लाह को राजी करने में हमें पता है, कुरान पाक फरमा रहा है, कल हमने आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तो आपको या हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको राजी करना चाहते हैं। तो अल्लाह की रजा बाबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान है, चलता फिरता कुरान है। आपको कुरान हकीम जीना सिखाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी जो सीरत है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको सिर्फ हम पढ़ें नहीं, हम उसको सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करें, हम उनको सबको जिए। हम बाबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अपनी जिंदगी में अपनी तौफीक और इस्तिताअत के मुताबिक जिए, कामिल इखलास के साथ, और फिर एक दूसरे से उसके अंदर सबकत ले जाने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पे इस आयत का कि हर एक उम्मत का, हर एक कबीले का, हर एक इंसान का एक मरकज है, एक सेंटर है, उसकी एक डेस्टिनेशन है जिसके लिए वो कोशिश करे। बस ए उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी वो जो जाहिरी जो रुख है वो हमें समझाया जा रहा है कि किबला, किबला अव्वल हजरत आदम से लेके बाबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस किबले को फॉलो किया गया, जो दीन हनीफ का मरकज है, जो सिंबल ऑफ दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जाहिरी रुख तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। और इसका क्या मतलब है कि आप सब अल्लाह से जुड़ जाएं। हमारा जो सेंटर है, जो हमारा महवर है, हमारी हस्ती का महवर है, एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन कलाम अल्लाह, अल्लाह की रजा, अल्लाह की चाहत। और अल्लाह की रजा, अल्लाह की चाहत क्या है? हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, एक एक धड़कन, एक एक चाहत। बाबर सुपर को हम फॉलो करेंगे तो हम अपने रब तक पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाहिरी तौर पे तो तुमने इस किबले की तरफ रुख करना है। ये एक आउटवर्ड डिक्लेरेशन है कि तुम मुस्लिम हो। वही मुस्लिम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनकी ज़ुर्रियत थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुस्लिम थे
میں بھی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بھی وہی مسلم ہیں. اور باطنی اس میں جو ہمیں رخ بتایا جا رہا ہے فاستبقوا الخیرات میں، وہ یہ کہ نیکی میں سبقت، ہر خیر کے کام میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سبقت لے جائے کہ ایک مسلم اپنے حلیے سے نہ پہچانا یا مسلم ہے، وہ اپنے کردار کی خوبصورتی سے اس میں ایسی خیر ہو، ایک مسلمان ایسا سراپا خیر ہو، ایسا مومن، ایسا محسن ہو کہ اس کی وہ جو بیوٹی ہے، اگر وفا ہے تو لوگ کہیں کہ دنیا میں مسلمان وفادار دیکھنا تو ایک مسلمان کو دیکھ لو، سچائی دیکھنی تو ایک مسلمان کو دیکھ لو، عہد و پیمان کے ساتھ وفا دیکھنی تو ایک مسلمان کو دیکھ لو، کبھی کسی کے اندر اپنے رب کی محبت دیکھنی ہے، کسی کے اندر انسانیت کے لیے بے لوث اور وفا والی محبت دیکھنی ہے تو ایک مسلمان کو دیکھ لو. انسانوں کو چھوڑ کے ایون نیچر کے لیے، اینیملز کے لیے کسی میں اگر رحم دیکھنا ہے تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ یہ چلتے پھرتے خیر کے جو ہیں وہ محور ہیں، یہ خیر کو پھیلانے والے لوگ ہیں. اب یہاں پہ یہ جو ایک ہمیں سینٹر کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یاتی بکم اللہ جميعا، بے شک اللہ تم سب کو جمع کر لے گا اپنی طرف، کہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس میں کہیں، آج سے 1400 سال پہلے تھے، آج سے 1000 سال پہلے تھے، آپ آج کے زمانے میں، آج سے آنے والے کسی زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ سب جہاں بھی ہیں، ہر کوئی اپنے محور اور اپنے سینٹر کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگا. قوم لوط کا گناہ جو ہے وہ جس نے کل ٹائم اینڈ اسپیس میں کیا ہے، وہ اس دن چاہے اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، لیکن کیونکہ اس کی محور اور اس کی کوشش قوم لوط والی تھی تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ٹائم اینڈ اسپیس میں کیونکہ اصل میں تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ہر انسان امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ آپ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ہر نبی نے اللہ سے یہ وعدہ لیا اور عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم میں سے جس کے زمانے میں سید المرسلین رحمۃ اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو بیسیکلی سب ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جس نے وہ والے اخلاص والے کام کیے ہوں گے، وہ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور فضل سے ہم رحمت اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں ہی انشاءاللہ ان کی رضا میں ہی ڈھانپے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو محور ہے، جب ہم تم سب کو اپنی طرف جمع کریں گے، اور بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. نتھنگ از امپاسبل. امپاسبل تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز ایون مشکل کیا بھاری بھی نہیں ہے. تو کعبہ شریف جو ہے وہ دین ابراہیم کا بھی سمبل ہے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک سمبل ہے. یہاں پہ ہمیں یہ ٹرو نارتھ کی ایک امپورٹنس سمجھائی جا رہی ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ آپ دیکھیں، پہلے بھی میں نے شاید یہ بات بیان کی تھی کہ آپ نے کبھی اگر ایک درویش کو دیکھا ہو، ورلنگ درویش، جو آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پہ جو لوگ ورلنگ درویش ہوتے ہیں، جو گول چکر میں گھومتے ہیں، ہم آج گھومنا چاہیں تو 2 سیکنڈ میں ہم چکرا کے گر جائیں، اور وہ گھنٹوں جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے دے آر موونگ، دیئر ہینڈز آر آؤٹ، اور ہاتھ پھیلا کے وہ گھومتے رہتے ہیں. اب بیسیکلی وہ کرتے کیا ہے، وہ کیوں نہیں گرتے اور ہم کیوں گر جاتے ہیں؟ اٹس ناٹ جسٹ دا پریکٹس. اصل میں ان کا فوکس آؤٹ ورڈ نہیں ہے. جب وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو وہ اپنے قلب پہ فوکس کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ کی محبت کا دیا انہوں نے جلایا ہوا. جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کا سارا فوکس اپنے رب کی اس محبت کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ اپنے آپ کو اینکر کر لیتے ہیں. جس طرح ایک کشتی ہے، وہ اپنا اینکر پھینکتی ہے سمندر میں، تو لہریں جیسی مرضی ہوں، وہ اینکر ان کو وہاں پہ قائم رکھتا ہے. وہ ایک مضبوطی ہے جو ان کو
زمین کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. سو وہ لہریں بھی اس دریا کو جتنا بھاری وہ اینکر ہوگا اتنی مضبوطی سے وہ جڑے ہی رہے گا. تو بیسیکلی ان کا وہ جو فوکس ہوتا ہے اٹس انورڈ, اللہ کی محبت پہ, اللہ کی بارگاہ میں حضوری پہ, کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اور یہ ہمارا رب ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے اور ہم صرف اس سے جڑیں, اس پہ وہ فوکس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہے. جو وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ وہ سمبل ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کو بھی انجوائے کریں, ہم اس کے ایلیمنٹس کو, ان ہواؤں کو, ہم اس دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, انجوائے کریں, لیکن اللہ کے لینس ہے, اللہ کی رحمت کے تھرو. جیسے رب چاہتا تھا ہم ویسے. سو دے کانسٹنٹلی بیکاز دیر فوکس ان اٹ, وہ آنکھیں کھولیں تو وہ بھی ہماری طرح چکرا دیں. وہ جب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو گراؤنڈ کر لیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے رب کے سامنے اور اللہ کی حضوری میں, اور وہ حضوری میں رہتے ہوئے دے کیپ آن موونگ تھرو دس ورلڈ. یہ جو وہ بازو پھیلا کے وہ گھومتے رہتے ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ فال. اور اسی کی ایک اور ایگزامپل میں نے پہلے بھی شاید ایکسپلین کی تھی کہ پرانے وقتوں میں ایک بندہ تھا اور اس کی تعلیم جب کمپلیٹ ہوئی تو اس کے مرشد نے اس سے کہا کہ اب جو آخری میسج تمہیں دیا جائے گا وہ میں نہیں دے سکتا. ایک علاقے میں ایک بادشاہ ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ اس مقام پہ ہے کہ وہ تمہیں وہ میسج سکھا سکتا ہے, اور جب وہ میسج تمہیں دے دے گا تو تمہاری تربیت ختم ہو جائے گی, and then you can become a teacher and then you can teach people. تو وہ بڑا اسکیپٹیکل ہوا کہ ایک بادشاہ مجھے جو کہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے, دنیا کی محبتوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان, مجھے کیا روحانی تربیت دے گا. بٹ کیونکہ مرشد کا حکم تھا وہ چلا گیا اور بہت عرصہ اس کو محل کے باہر انتظار کرنا پڑا, اور فائنلی ایک دن اس نے بادشاہ کی سواری روکی اور اس کو جب پکڑ کے لوگ لے کے گئے اور اس نے بادشاہ کے سامنے بیان کیا اپنا مقصد آنے کا, تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اچھا وائی ہی واز سینٹ. اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو جا کے محل کے مہمان خانے میں رکھو اور اس کی بڑی خدمت کرو, اور جب وہ ٹائم آئے گا جب میں نے اس کو میسج دینا ہوگا میں اس کو بلوا لوں گا. اب ہی واز سینٹ ٹو دا مہمان خانہ اور بڑی اس کی خدمت کی کہ اب وہ روز بروز بے چین ہے, اس کو پریشانی ہے کہ میں اسی تو دنیا کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے اسی دنیا کی نعمتوں میں یہ تو مجھے روز بروز میرے جو میں نے سیکھا جو کچھ اس سے یہ چیزیں مجھے دور لے کے جانی ہیں. اس پریشانی میں اس کا کچھ وقت گزرا, آخر ایک شام آئی اور بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس نے کہا کہ I'm really sorry کہ وقت لگ گیا, مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, اور آج بھی میں بہت بیزی ہوں اور آج رات کو میرے شہر میں ایک بہت بڑا جشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا نیوٹرل آبزرور ہو جو مجھے بالکل حق بتائے کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ کیا دیکھا. اگر میں دربار سے کسی کو بھیجوں گا تو وہ مجھے بائسڈ اوپینین دیں گے, ہو سکتا ہے جھوٹ بول دیں. تو تم آ جاؤ اور جا کے میرے اس پورے شہر کا یہ جشن دیکھو اور مجھے صبح اس پہ رپورٹ دینی ہے تم نے, اور اس کے بعد میں تمہیں وہ پیغام جو تمہارے گرو نے جس کے لیے میرے پاس بھیجا میں وہ تمہیں دوں گا, دین یو کین بی آن یور وے. اور ساتھ ہی اس نے ایک دودھ کا پیالہ منگوایا اور اس کے ہاتھ میں پکا دیا بادشاہ نے, اور اس نے کہا کہ اچھا لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب تم اس شہر میں گھوم رہے ہوگے تو یہ دودھ کا پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا یہ چھلکے نہیں. اور ساتھ ہی اس نے شاہی جلاد کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس انسان کے ساتھ جاؤ اور جہاں پہ یہ دودھ کا پیالہ چھلک گیا تو تم نے پوچھنا نہیں ہے, تم نے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں کرنی, تم نے اس کا سر اڑا دینا. یہ کہہ کے بادشاہ نے اس بندے کو اور اس جلاد کو بھیج دیا. اب وہ رات پوری جیسے تیسے گزری, صبح جب وہ دربار میں آیا تو وہ رو پڑا, اس نے پیالہ ایک طرف رکھا اور وہ گر گیا زمین پہ اور وہ رونا شروع ہو. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی سناؤ کہ کیسی گزری رات اور تم نے کیا دیکھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو وہ مسکرایا, اس نے کہا کیا میں نے تو لوگوں کو کہا تھا تمہیں پورا شہر گھمائے, کیا انہوں نے گھمایا نہیں. اس نے کہا بے شک, they took me through every گلی, ہر گلی کوچے سے انہوں نے مجھے گزارا, لیکن میرے ہاتھ میں یہ جو دودھ کا پیالہ آپ نے پکڑا دیا تھا اور سر پہ میرے یہ جلاد کا خوف تھا, یہ میرے پیچھے تھا, تو میں گزرا ہر جگہ سے ہوں مگر میں اندھا بہرا ہو کے میں گزرا ہوں, جہاں سے بھی میں گزرا ہوں میری تو پوری کی پوری جو ہستی تھی وہ اس دودھ کے پیالے کے ساتھ کام رہی تھی کہ اگر یہ ایک بھی قطرہ گرا تو میری جان جو ہے وہ لے لی جائے گی. تو اس لیے میں اندھوں بہروں کی طرح میں نے کچھ نہ دیکھا نہ میں نے سنا,
یہ آپ کا دودھ کا پیالہ یہ پکڑے اینڈ آئی ایم لیونگ. تو بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ بیٹا یہی وہ لاسٹ میسج تھا جو تمہیں سکھانا تھا. جیسے یہ دودھ کا پیالہ تم ہاتھ میں پکڑ کے شہر میں گھوم رہے تھے، ایسا ہی ایک روحانیت کا، اللہ کی محبت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ایک دودھ کا پیالہ میرے بھی من میں دیکھ کے مجھے میرے مرشد نے سیٹ پر بٹھا دیا. تو میں لگتا ہے کہ میں یہ دنیا کی محفلیں اور یہ جو روز کا یہاں کی نعمتیں ان کو میں انجوائے کرتا ہوں. جیسے تم رات ایک اندھے بہرے ہو کے گزار کے آئے، میں بھی اس دنیا میں اسی طرح اندھا بہرا ہو کے گزرا ہوں، کیونکہ میری نظر بھی اس من میں پکڑے اس دودھ کے پیالے پہ کہیں وہ چھلک نہ جائے. تمہارے اوپر تو یہ دنیاوی جلا تھا جس کا تمہیں خوف تھا، میرے اندر میرے رب کی خفگی کا ایک جو ہے وہ تلوار لٹکتی رہتی کہ کسی لمحے کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ میں اپنے رب کو خفا کر دوں، یا میں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں ان کو میں تکلیف دے دوں، دکھ دے دوں، ڈس اپوائنٹ کر دوں. تو میں بھی ایسے یہاں بیٹھا ہوں. اب تم جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو من میں دودھ کا پیالہ ہے اس سے تمہاری نظر نہ ہٹے. تم کہیں عالم بنو، تم کہیں کسی کے ٹیچر بنو، تم کل کو ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کہیں سردار بنا دے، تمہیں کہیں بادشاہ بنا دے. بڑا آسان ہے غاروں میں بیٹھ کے عبادت کرنا، پہاڑوں میں غائب ہو جانا، جنگلوں میں غائب ہو جانا، لیکن بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق لوگوں کے درمیان معاملات کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، رشتے ناتوں کو نبھاتے ہوئے جو زندگی گزارنا ہے، یہ افضل ترین، مشکل ترین جہاد بھی اور افضل ترین عبادت بھی ہے. دس از یور سینٹر. اس دودھ کے پیالے کو نہیں آپ نے بھولنا. اینڈ دس از واٹ دس آیت از آلسو سیئنگ. ہر انسان کے اندر ایک یہ سینٹر ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو اللہ کے حکم سے اے متقی میرے بندے، تم نے اپنے اندر تقوی اختیار کرنا. تم نے پہلے اپنے اندر یہ جو تمہارے اندر ایک خالی پیالہ ہے، اپنے اس پیالے کو تم نے خیر سے بھرنا ہے. پھر اس کے اوپر تمہارا ایسی فوکس ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی وہ نہ اس میں ملاوٹ ہو، نہ اس میں کوئی عجب آئے، نہ اس میں کوئی ریاکاری کی ملاوٹ ہو. وہ پاک رہے. وہ جو تمہارے اندر من میں تمہارا ایک پیالہ ہے روحانیت کا، اس میں کبھی ملاوٹ نہ ہونے پائے، اس میں کبھی دنیا نہ آنے پائے. وہ ہمیشہ خالص چہرہ دیدار رب تعالیٰ کی محبت میں وہ اس پہ تم چلو. اور اپنے اس فوکس کے ساتھ ایسا نہیں کہ درویش کی طرف، وہ درویش نے ہاتھ سمیٹا تو نہیں ہوتا، اس نے بھی پھیلایا ہوتا ہے کہ دنیا بھی آپ نے گزارنی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حیات بہت پیاری دی ہے. اس میں اللہ کی ہر نعمت کو انجوائے کرو. نعمت کا شکر کیا ہے کہ آپ اس نعمت کو یوز کریں ٹو دا بیسٹ آف یور ابلٹی، اور اس حق کے ساتھ جو اللہ نے جس کا اتارا. آپ مجھے پین گفٹ کریں، میں آپ کو زبان سے شکریہ بولتی رہوں، آپ کو کبھی وہ شکریہ اس طرح فیل نہیں ہوگا. میں اسی پین سے آپ کے سامنے ایک خوبصورت تحریر لکھ کے آپ کو تھینک یو بولوں تو آپ کہیں گے یار جس مقصد کے لیے پین لیا تھا اس نے اس کا حق ادا کر لیا. دس از دا بگیسٹ شکریہ یو کین ڈو. تو زندگی بھی ہم نے گزارنی ہے، لیکن اس خوبصورتی سے گزارنی ہے کہ وہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اس سے ہم ادھر ادھر ہل نہ جائے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ قانون بیان کر رہے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کہ تم کہیں سے بھی نکلو، زندگی کے کسی بھی مقام پہ ہو، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی قسم کے حالات پہ ہو، یہ تو مانوی طور پہ، اور تم فزیکلی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جہاں سے مرضی تم نکلو، فول، پس تم ہمیشہ پھیر لینا وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اب یہاں پہ یہ فزیکل ریالٹی تو ہمیں سمجھ آ ہی رہی ہے کہ مسجد حرام کی طرف مغل کے ہم نماز پڑھتے ہیں، بٹ اصل میں یہ مانوی بات ہو رہی ہے کہ تم جتر مرضی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہو، تم نے ہر لمحے اپنے ٹرو نارتھ کی طرف چہرے کو موڑتے رہنا ہے کانسٹنٹلی. 10,000 دفعہ تمہیں غفلت کا جھونکا آئے گا. انسان ہیں ہم، ہو سکتا ہے کسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہو گئے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کسی ایسی بڑی خوشی مل جاتی ہے کہ انسان جذبات میں بہہ رہا ہوتا ہے، اس کو سکت بعض دفعہ حق بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اینی تھنگ، غفلت 1000 دفعہ آ سکتی ہے انسان پہ. وہ اس کا آنا اتنا بڑی
نقصان کی بات نہیں, وہ تو نیچرل سی چیز آئے گی. اس کو جھٹک کے دوبارہ اپنی اورینٹیشن, اپنے آپ کو ری الائن کرنا ود دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ود اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس دا بگ تھنگ. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اپنا ٹرو نارتھ مینٹین رکھو. ٹرو نارتھ کیا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کمپس دیکھیں, اس کے اوپر ایک این آپ کا فکسڈ ہے. آپ جیسے مرضی اسپن کر کے اس کو ہوا میں بھی پھینک دیں, وہ زمین پہ گرے گا. اس کو پتا ہے میرا نارتھ فکسڈ, اس نے اپنے نارتھ کے اوپر اپنے آپ کو ایک دم ایک سیکنڈ کے اندر اس نے اپنے آپ کو ری الائن کرنا ہے. آپ جا کے دیکھتے ہیں اچھا یہ نارتھ ہے, اس کے مطابق اب میں نے اپنے آپ کو جو کیسے راستہ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نارتھ پہ فکس کر لیا. اب ہمارے لیے نارتھ کیا ہے, موت. کیونکہ موت کیا ہے اصل میں, اٹس ناٹ دی اینڈ آف لائف, یہ ٹرانسفرنس ہے فرام دس ورلڈ ٹو دی نیکسٹ ورلڈ. اور اصل میں موت کیا ہے, موت وہ اللہ کی رحمت ہے, سبحان اللہ, جس رحمت کے آتے ہی ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے اس دنیا سے نکل جاتے ہیں. یہ نا جیسے ہی یہاں پہ ہماری آنکھ بند ہوتی ہے, قبر میں ملائکہ آئیں گے, دیدار بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, پوچھیں گے ان ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو. موت کتنی بڑی اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے کہ اس کے آتے ہی مجھ جیسا غافل انسان بھی دیدار بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. اور جیسے قبر میں میری روح تو یہ حساب کتاب دے رہی ہے, اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, وہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رب کا وہ رحم, محبت, وہ نور, I'll feel it, because یہ دنیا کی یہ جو باڈی کی کنسٹرینٹس ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. تو دس موت اور یہ جو اللہ سے ملاقات ہے, دس از مائی ٹرو نارتھ. آپ زندگی میں کسی بھی قسم کے سچویشن میں ہو, آپ جیسے یاد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ زندگی کا ٹائم ہے, اللہ کے حکم سے میں نے صرف اس صبر اور صلات کے ساتھ اس ٹائم کو گزارنا ہے, کیونکہ ان قریب میں اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. میرے رب کے پاس ان سب مشکلات, ان سب تکالیف کا بہت بڑا اجر ہے. یہ کچھ بھی نہیں, یہ لائف کمپیئر ٹو این ایٹرنیٹی, جس نے نہ ختم ہونے والی زندگی کے سامنے یہ 50, 60, 70 چلیں بہت ہو گیا تو 100 سال کا جو ایک بریک ہے, ٹینیور ہے, یہ ایک چھوٹا سا, یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ ایک کنیکٹنگ فلائٹ لینے کے لیے کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹرمینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ. کسی کے لیے وہ فلائٹ 2 گھنٹے بعد آ جانی ہے, کسی نے ہو سکتا ہے ابھی 12 گھنٹے کا اس کا لیو اوور ہو, بٹ آنی ہے اور ہم نے جانا ہے. تو یہ جو آپ کا ٹرو نارتھ ہے, آپ کی زندگی کی پرائیورٹیز ٹھیک کر دیتا ہے. آپ جیسے ہی اللہ سے ملاقات کا سوچتے ہیں, آپ آخرت کا سوچتے ہیں, مشکل سے مشکل گھڑی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر انسان بہت زیادہ فخر میں آنے والا ہو یا بہت زیادہ عجب میں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں, تو بھی یہ آپ کو ہمبل کر دیتی ہے یہ ریالٹی. آپ پھر اسی وقت توبہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ری الائن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہمیشہ کانسٹنٹلی کانشیس ایفرٹ کرو, کانشیسلی اپنے آپ کو ہر لمحے قبلہ رو کرنے کی کوشش کرو, یعنی کہ ہر لمحے دین ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت بابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر الائن کرتے رہو. وَإِنَّهُ, اور بے شک یہی لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ عمل تم کر رہے ہو, تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے. ایک ایک ذرہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جو دے رہے ہو, وہ اپنی شان کے مطابق اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ اپنی شان کریمی اور اللہ کی شان کو ملائکہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ کی شان اللہ تعالیٰ ہی سب جانتے ہیں, اور اللہ اپنی شان کریمی کے شان وہ ایک ایک ذرے کا بھی تمہیں بدلہ دے گا. تم یہ نہ سمجھو یہ کچھ بھی نہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نوٹ بھی کیا ہے. اس وقت میرا دل اتنا دکھی تھا, پھر بھی میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے میں بابا رسول اللہ کی سنت کے بابا مولا علی فرماتے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا سبحان اللہ چہرہ نہیں دیکھا. تو آپ یہ جیسے دماغ میں انسان ایک شفیق سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ رکھ لیتا ہے کہ چلو کسی کو دیکھا, کسی بچے کو دیکھا, کسی والدین کو دیکھا, بہن بھائیوں کو دیکھا, غریب کو دیکھا, ایک شفیق سی مسکراہٹ سب لوگوں سے طرف سوچتے ہیں. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں اس کا کیا
اجر اور درجہ ہوگا. اللہ غافل نہیں ہے ہمارے اعمال سے. اور آن دی ادر ہینڈ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی گناہ ان میں کیا ہے, میں نے تو چھوٹا سا مذاق کر دیا, کسی مطلب اگلا اتنا سیریس فہمی ہو گیا کہ میرا دل دکھ رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی دوسری طرف اس میں بھی انسان پر کانشیس رہتا ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے چھوٹا سا گناہ ہے, پتہ نہیں اس کے اوپر کتنی بڑی آخرت میں پوچھ ہو جائے. تو انسان پہ ہر وقت توبہ کے عمل میں رہتا ہے, بار بار پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف, اللہ مجھے معاف کر دو, ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو, یا اللہ میں تو انسان ہوں, غلطی ہوگی, معاف. Stay connected with your قبلہ, stay connected with your مرکز. اور ہماری سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن حکیم, یہی ہماری سورس ہے. ان سے کٹ گئے تو جس طرح جڑ اگر آپ کسی درخت کی کاٹ دیں, چاہے پھر وہ کوئی 1000 فٹ کا درخت ہو, وہ اٹ ول ڈرائی اپ اینڈ ڈائی. اور چاہے ایک چھوٹی سی کومپل ہے, اگر اس کی جڑیں نیچے اپنے اصل کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے تو ایک کومپل اوپر سے طوفان آ جاتا ہے, بڑے بڑے درخت کے جاتے, چھوٹی سی کومپل وہیں کی وہیں اللہ کے حکم سے کھڑی رہتی ہے. سو ایز لانگ ایز وی آر کنیکٹڈ ود آر سورس, ہمارا جو اصل ہے, تو انشاءاللہ کوئی فکر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ, اب یہ کتنی زیادہ بات تکرار کے ساتھ حکم آ رہا ہے بار بار. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ, دیکھو جہاں کہیں سے بھی نکلو گے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تم نے اپنے آپ کو مسجد حرام کی طرف ہی پھیرنا ہے, اپنے چہرے کو. اگین یہ صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو ظاہری میننگز ہیں, مگر بات یہی ہو رہی ہے کہ تم نے جہاں سے بھی نکلنا ہے, تمہاری زندگی کا کوئی بھی دورانیہ چل رہا ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, یور سنگل, یور میرڈ, یور پیرنٹ ناؤ, آپ کے پیرنٹس بوڑھے ہو کے آپ کے پاس, ایوری مومنٹ ان یور لائف stay connected to the source. آپ نے آگ دیکھی ہوگی, بھڑک رہی ہوتی ہے, باربیکیوز ہم کرتے ہیں یا بون فائرز ہم کرتے ہیں, بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہیں. کبھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اور یہ I'm sure بچپن سے آپ سب نے, جس نے بھی بون فائر کبھی ایک بار بھی انجوائے کیا, ہم سب نے یہ گیم ضرور کھیلے کہ آپ اس کے بالکل اس آگ جلتے ہوئے انگاروں کے سینے میں سے جو سب سے زیادہ پکتا ہوا اور جلتا ہوا لال انگارہ, جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کی باؤنڈری کہیں, کیونکہ وہ ایسے دہک رہا ہوتا ہے, آپ اس کو بھی اٹھا کے کبھی اگر اس سینٹر سے نکال کے ایج آف دا وہ فائر پلیس آپ رکھ دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ٹائم لے لیں تو 15-20 منٹ, جیسے جیسے انوائرمنٹ اس کے اوپر عمل کرے گا, وہ جو جہاں پہ وہ آگ لگی ہوئی ہے اس کا جو ہارٹ ہے, جو سینٹر ہے, وہ دہکتا رہے گا. بٹ وہ جو اس ہارٹ میں سے نکالا ہوا ایک دہکتا انگارہ آپ نے کونے میں رکھا, اس پہ ہوا, مٹی, یہ سارے ایلیمنٹس کام کریں گے, آہستہ آہستہ اس کی وہ جو ریڈنس سے ختم ہوتے ہوتے وہ کوئلہ بننا شروع ہو جائے گا. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو بالکل ایک چنگاری اس میں رہ جاتی ہے, اور آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر کچھ سیکنڈ اور یہ یہاں پہ باہر الگ سے پڑا رہا تو یہ ایک دم یہ بالکل کالا کوئلہ بن جائے گا. وہ ریڈنس, وہ نور, وہ سب, ایوری تھنگ از گون, اٹس جسٹ اے کالک اینڈ اٹس جسٹ دس کول دیٹ از لیفٹ. اور پھر آپ اس کو کبھی آپ نے اگر لوٹائیں اس کو اس کے سینٹر کی طرف, تو وہ چاہے ایک چنگاری ہو, مگر دا مومنٹ وہ اپنے سینٹر کے قریب آتی ہے, ایک سیکنڈ لگتا ہے, اور وہ اسی طرح بھڑک اٹھتا ہے جیسے کبھی وہ سینٹر سے لگی نہیں ہوا. دس از اے ویری عام سا آبزرویشن جو کہ کہیں پہ بھی آپ ونٹرز میں یو کین ایزلی سی دس, بون فائرز میں یو کین ایزلی سی دس. ابھی ہو کیا رہے, آپ اپنے اصل سے جڑیں تو یہ انوائرمنٹ, شیطان کے حملے, نفس کے حملے, یہ بڑے ویک ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے اصل سے جڑیں, آپ کو تقویت آپ کے اصل سے مل رہی ہے. آپ کی جو گرمائش, آپ کی جو حرارت ہے, آپ کے اندر جو دین ایمان کی تقویت ہے, یہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم سے آ رہی ہے. اسی لیے اہل اللہ کی محفلوں میں آپ رہیں تو آپ کے اندر, آپ چاہے کسی بھی قسم کے کیریئر میں, پروفیشن میں ہیں, لیکن جب تک آپ کے ارد گرد اللہ والے ہیں, وہ آپ کو آپ کی اصل کی, وہ آپ کو غافل ہونے سے بچاتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ والوں کا ساتھ ہونا. اور وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, بعض دفعہ وہ مالی چاچا ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے, ضروری تو نہیں وہ کوئی امامہ پہن کے کوئی کہیں بیٹھا ہوا کوئی بزرگ ہو.
ہمارے ارد گرد ہر انسان اللہ کا نور لے کے گھوم رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی ہم سوچتے ہیں کہ وہ کسی درخت کے نیچے ہی بیٹھا ہوا پایا جائے گا، کسی مزار پہ ہی ملے گا، یا وہ ضرور ہی کوئی تہجد گزار ہی ہوگا، بڑی بڑی داڑھی ہوگی. ہمارے ارد گرد عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھرے ہوئے ہیں. آپ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، اب اپنے سینٹر کو مضبوط رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، اب اسٹے کنیکٹڈ ود یور سینٹر. کعبہ شریف وہ سمبل ہے جو تمہارے سینٹر کو سمبلائز کرتا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پس تم جہاں کہیں پہ بھی ہو، جدھر کہیں بھی تم جیسی بھی کیفیت میں ہو، یہاں پہ ما کنتم تم جیسی بھی کیفیت میں ہو، ایموشنلی بھی سائیکولوجیکلی بھی، بس تم اپنا چہرہ کعبے کی طرف ہی. کسی بھی غم میں، آپ غم بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، یتیم ہے، اس کو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈینٹیفیکیشن مل جائے گی. کسی کے کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، آپ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ماجی خدیجہ کو آپ رخصت کہہ رہے ہیں، آپ حضرت امام حمزہ کو رخصت کہہ رہے ہیں. 70 دفعہ جنازہ پڑھایا آپ نے اپنے بھائی کا، اپنے چچا کا، کیونکہ دودھ شریک بھائی بھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور بابا سے بس سینہ اتھر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے حمزہ آپ کی جدائی کو ہم کیسے برداشت کریں. کیا محبت تھی اور کیا صبر جمیل تھا، کیا خوبصورت سیرت تھی. آپ کو اب بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی زندگی میں خوشی سیلیبریٹ کرنا بھی ملے گا. دنیا کی کون سی تکلیف ہے جو آپ نے نہیں برداشت کی، صرف اس لیے کہ امت کو میری لائف میں، میری سیرت میں وہ خوبصورت آئیڈینٹیفیکیشن مل جائے کہ ان کا بوجھ آسان ہو جائے، صرف ہماری آسانی کے لیے. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا غم نہیں برداشت کیا. سید المرسلین ہے، 3 دن مکہ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے جب آپ طائف سے واپس آئے. آج ہمیں ایک سوسائٹی میں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، آسانی دی ہوئی ہے. مجھے کوئی سخت بات کہیں کہہ دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا مائی ہارٹ ہیز جسٹ بین رپڈ آؤٹ، اور بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور یہ تو ایک ہم ہیں کیا، اور کائنات جن کے آگے اللہ کے حکم سے جھک گئی، مسخر ہوگی، ملائکہ جن کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ظرف ہے اور کیا اخلاق ہے، کون سا تکلیف ہے جو آپ نے نہیں دیکھی. تو آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر انسان کے لیے مرہم رکھی ہے. آپ ان کو جئیں، ان کی سیرت کو. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جیسی بھی حیثیت میں ان سے جڑے رہو، اپنا چہرہ کعبہ شریف سے کی طرف ہی کرنا. اللہ تاکہ یکون للناس سے تم بن جاؤ انسانیت ہیومینٹی کے لیے، علیکم ان کے اوپر حجت، تم ان پہ حجت بن جاؤ. اب یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے ویری امپورٹنٹ. کیا تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تحویل قبلہ ہوا، اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی تھی کہ جو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ حجت بن جائیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ توریت میں بھی انجیل میں بھی صاف لکھا ہوا تھا کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ اول قبلہ کی طرف رخ کریں گے. اب یہود اور نصارہ، خاص طور پہ جو یہود تھے مدینہ شریف میں رہتے، ان کو اس بات کا پورا کامل یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آپ نے قبلہ رو ہونا ہے. خانہ کعبہ ہی اصلی قبلہ ہے اور یہیں پہ آپ نے پھرنا ہے. اب وہ اس بات پہ خوش تھے کہ ابھی تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، 16 مہینے گزر گئے، آپ ہمارے ہی قبلے کی جو ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہیں، تو کہیں ہماری ڈومیننس ہے اور وہ حجت جو ہمیں پتہ ہے کہ توریت میں لکھی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. لیکن جیسے ہی تحویل قبلہ کی وہ کے احکامات آئے تو اور اہل کتاب جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، تو انہوں نے پھر وہ دوسری طرف پلٹ گئے کہ یہ الزام لگایا کہ دیکھو یہ تو اپنے ان کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، کل اس کو طرف تھے آج اس کی طرف ہے. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کی. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حق ہے، جن کو حق پتہ ہے کہ توریت اور انجیل میں حق ہے، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ آج حجت قائم ہوگی کہ یہی وعدہ تھا اللہ کا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کے
قبلے کو، جو کہ حضرت آدم کا بھی قبلہ شریف ہے، قبلہ اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دین کو اس، کیونکہ کامل دین ہونے والا دین اپنی اصلیت کی طرف لوٹے گا، جس کو انہوں نے فیبریکیشنز کے ساتھ اور جس کے اندر ایڈیشن کر کر کے دین کی شکل بگاڑ دی یہود اور نصارہ نے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے انسانوں کے اوپر حجت تمہارے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قائم کی، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود ظلم کیا، وہ مانیں گے نہیں۔ فلا، پس کبھی بھی نہیں، تخشوہ، تم ان سے نہیں ڈرو ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، والی اتم نعمتی علیکم، اور بے شک ہم نے، تاکہ ہم تم پہ، جب تم مجھ سے میری خشیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ہستی کو ڈیزالو کر دینا، یہ خشیت، اور یہ خشیت صرف اللہ کے لیے، کہ آپ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو قربان کر دیتے ہیں۔ میں ویسے ہوں جیسے میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میں ویسے ہوں جیسے بابا رسول اللہ نے میرے لیے دعا کی کہ مجھے ایسی فاطمہ چاہیے، میری امتی، میری یہ بیٹی، مجھے ایسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم بابا رسول اللہ کی دعا بن جائیں، ہم اللہ کی رضا والے عبد بن جائیں۔ تو تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنی نعمت تم پہ تمام کریں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ کما، اب یہ جو کما ہے آف آیت 151، اس کو آپ ریفر کریں ود دی آیت 143، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما، اسی طرح، جس طرح ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولا منکم، تمہیں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دعا ہے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی، جہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں انہی میں سے نبی بھیجیے گا، کہ اس دعا کا اب ظہور ہے۔ اب ایک چیز نوٹ آپ کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس کی ترتیب جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ ایسے نبی بھیجیے جو آپ کی آیات تلاوت کریں ان کے اوپر، ان کو تعلیم، کتاب اور حکمت دیں، اور تھرڈ تھا کہ وہ ان کا تزکیہ کریں۔ لیکن قرآن پاک میں 3 دفعہ یہ سیکوینس بیان ہوا، اور تینوں دفعہ یہ آیت 151 والا سیکوینس بیان ہوا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے یہ ترتیب تھوڑی سی چینج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا پوری کرتے ہوئے، ہم نے بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات کی۔ یہ وہی سیکوینس ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا، لیکن آگے سیکوینس بدل گیا۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے تعلیم، کتاب و حکمت دیں اور پھر تزکیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھیجا کہ ایک تو ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر، یعنی کہ حق بیان کر دیا، اللہ کا قانون کیا یہ بیان کر دیا۔ اس اللہ کے قانون کیا وہ قانون ہے، اس کے اوپر وہ یزکیکم، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ پیوریفیکیشن آف نیت، اخلاص نیت، یعنی کہ آپ کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ صرف اور صرف کامل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، پہلے نیت ٹھیک ہوگی تو آگے اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو حق بیان کرتے ہیں، ہماری آیات ان پہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کریں۔ یتلو کا مطلب رہتا ہے کہ تلاوت کرنا بھی ہے، اشاعت کرنا بھی ہے، کہ وہ ہماری آیات کو ان کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں، پھر ان آیات کے مطابق ان کی کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں، ان کا جو قبلہ ہے اس کو ایک اللہ کے لیے کامل کرے، ایک اللہ کے علاوہ ساری محبتیں ان سے الگ کرے، ان میں وہ اخلاص سے نیت ڈال رہے ہیں۔ ان کا علم آوارہ علم نہیں ہے، کیونکہ تزکیے کے بغیر جو بھی آپ دنیا کا علم لے لیں وہ آوارہ علم ہے، وہ بے فائدہ علم ہے۔ آپ دیکھیں آج
انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے سائنس میں کتنی ایڈوانسمنٹس دی ہیں، لیکن میجورٹی آف دا سائنٹیفک ورلڈ دے آر ایتھیسٹ، اللہ تعالیٰ میں یقین نہیں رکھتے یا سیکولر ہیں. تو وہ علم جو کہ انسان کی فلاح کے لیے یوز ہونا چاہیے تھا، آج اسی نیوکلیر سائنس کو ہم نے نیوکلیر بامبس کی طرف لے گئے. آج وہی جو سارا سائنس ہے، آج وہ ہم دنیا میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں. یہ جو انڈسٹریز ہیں، آج اس وقت دنیا میں سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ نیوکلیر بام سے بھی زیادہ جو کلائمیٹ چینج ہے. اور یہ کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے؟ انسان اتنا غافل ہو گیا اپنے گھر سے اور اپنے اس دنیا سے کہ انسان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس ترقی میں وہ اپنے اس گھر کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے. دی گلیشیئرز آر میلٹنگ. اس وقت طوفان کہیں آسٹریلیا میں آگیں لگتی ہیں تو آگ انسان سے سنبھالی نہیں جاتی، کہیں پہ زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پہ سونامیز آ رہے ہیں، کہیں پہ سویر قسم کا قحط سالی ہے. اب یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ علم تو تھا لیکن اس کی اورینٹیشن صحیح نہیں تھی. تو ہمارے اعمال ایسے ہوتے گئے کہ جس میں لوگوں کا ہم نے خیال نہیں رکھا. جو بھی ہم نے چیز علم حاصل کیا اس میں اچھائی بھی تھی، انسانیت کی فلاح کا بھی کام رہا ہے، لیکن زیادہ تر وہ ڈسٹرکٹیو طرف جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس علم کے پیچھے وہ مطلوب و مقصود اللہ تعالیٰ نہیں تھے. اس کے پیچھے فلاح واز ناٹ دا مقصد، خیر الناس واز ناٹ دا مقصد. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تزکیہ جو ہے وہ مقدم ہے، کیونکہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے. پہلے آپ عمل تو نہیں کرتے اور بعد میں نیت ٹھیک نہیں کرتے، نیت پہلے ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ظہور کے طور پہ بابر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا، جو ان لوگوں پہ آیات ہماری پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کریں. اور اس تزکیے کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کی تعلیم اور حکمت ان کو سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں یہی ہوا 10 سال مکہ شریف کے 13 سال مکہ شریف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو تربیت کی، قرآن پاک اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو سابقون الاولون ہیں، ہجرت سے پہلے جو ایمان لائے، ان کا بعد میں آنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور قبول ہیں. لیکن جو سابقون الاولون ہیں، ان سبقت لے جانے والوں کا ان بعد والوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. وہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں. اور آپ سورہ واقعہ دیکھ لیں، سورہ واقعہ میں جو 3 گروہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک سیدھے ہاتھ والے ہیں، ایک الٹے ہاتھ والے. الٹے ہاتھ والے پتہ ہے جہنمی ہے، سیدھے ہاتھ والے اللہ کی رضاؤں میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گروہ ہے ان کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جو سابقون الاولون ہیں، دے آر فار فار سپیریئر. تو یہ اس تربیت، اس تزکیہ جو مکہ شریف کی وہ جو سخت ترین حالات تھے، اس میں وہ جو صبر اور اس میں جو وہ اخلاص صحابہ کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوا. سارے آپ کی جو لیڈرشپ ہے اسلام کی، پیور لیڈرشپ، وہ اسی زمانے سے نکلی ہے. اہل بیت اطہار تو امت کے امام ہیں، لیکن اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ ہیں، ان میں آپ کو جتنے جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ہمیشہ ان سابقون الاولون میں ملے گی. بیکاز تزکیے میں جو ان کا لیول اس کو بعد والے نہیں پہنچ سکتا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکامات بھی سکھائے، حکمتیں بھی آئیں، جہاد بھی ہوا، سب کچھ ہوا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور بابر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے حکم سے وہ کچھ سکھا رہے ہیں جن کا ان کے پاس پہلے علم نہیں تھا. جو ایکسیلنس، اور تو سب چیزیں ایک طرف، جو ایکسیلنس آف کردار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. انسانیت نے یہ ایکسیلنس جو ہے اس طرح کبھی نہیں دیکھا. تو یہاں پہ جو یہ کما ارسلنا والی بات ہے، یہاں پہ یہ ایک طرح سے ہمیں وہ میسج بھی ہے کہ یو آر دا مسنگ لنک. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل کر پہنچا دیا اللہ کے حکم سے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا.
قیامت تک کے لیے اللہ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے درمیان میں، اے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو آر دیٹ لنک. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ تمہارا مشن ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پہ. اب تم نے اس ذمہ داری، اس مشن کے ساتھ کتنی وفا کی، یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری وفا ہے. اور کتنا تم نے اس مشن اور اس مقصد کے ساتھ غفلت کی، یہ اللہ معاف کرے، یہ اللہ اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری غفلت شمار ہوگی. فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم. اب یہ بہت بہت بڑا میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کر رہے ہیں، مومن کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم تو اپنی حیثیت کے مطابق میرا ذکر کرو گے، اور دنیا کی محفلوں میں اپنی شان کریمی کے شایان نشان اعلیٰ ترین محفلوں میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ہم ان کا نام نہیں جانتے، عرش والے ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ مقبول ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ لوگ ہم فیمس ہو جائیں، لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمارے نام بلڈنگوں کے اوپر لکھتے ہیں، ہمارے ناموں کے پوسٹرز ہر جگہ چھپے ہوئے ہوں، اور عرش پہ کسی کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، بیکاز دیر اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار نہیں کرتا، تو جو اللہ کے سب سے پیارے اور وفادار ملائکہ ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں، جب اللہ ہی نہیں ان لوگوں کو یاد کرا تو وہ بھی ان کو نہیں یاد کرتا. تو اللہ تعالیٰ بابر سپسن کے صدقے اور تفعیل ہمیں ایسا بنائیں کہ اس دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ بھی جو ہے وہ کما کا وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہاں پہ بھی نیک نامی دے، ہمارے ستار العیوب ہیں، ہمارے ستر پوشی فرمائے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنائے جو بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہے، منظور ہے، مقبول ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لاڈلوں میں لکھے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں لکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے اور بننے کی توفیق دیں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ استقامت دیں، اور ایسی ہی حالت میں کامل شہادت اور موت عطا فرمائے خیر کے اوپر کہ ہم بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لاڈلے اور قبول منظور مقبول ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکرولی، اور تم میری نعمتوں کو صرف زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے تم ان کا شکر ادا کرو. وہی والی بات، اللہ نے مجھے ہاتھ دیا، میں تھینک یو فار مائی ہینڈ، تھینک یو فار مائی ہینڈ. اب یہ زبان ہے، عمل کیا ہے؟ ان ہاتھوں سے میں ایسے اچھی خدمت کروں، ایسے اچھے اعمال کروں، کہ اچھی تحریر کروں کہ اللہ کا وہ جو نعمت ہے اس کا حق ادا ہو. اس کا شکر، حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، اس کا لیے شکر تو ادا ہو. اور یہ زبان اللہ نے دی، اس سے میں اچھا کلام کروں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ویژن دی ہے. کتنے لوگ پیدائشی اندھے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، مجھے یہ نعمت دی ہے. اس نعمت سے میں اچھی چیزیں دیکھوں، اچھی چیزوں کو پھر زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں کہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ہم کیوں صرف بری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں ان بری چیزوں کو اگنور کر کے اللہ کی رحمتوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو ذرا فرماتے ہیں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتا. وَلَا تَكْفُرْ، اور دیکھو کبھی کفر نہیں کرنا. اب اگین غور کریں، یہاں پہ کفر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ شکر نہ کرنے کو. تو قرآن پاک میں یہ آپ کو ڈیفینیشن بہت دفعہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا جو شکر نہیں ادا کرتا، یہ بہت بڑا کفر ہے. اور یہی کفر ابلیس نے کیا. اللہ نے اس کو کیا عزت دی، اس کی کیا اوقات تھی، کیا حیثیت تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اس کو عزت دی، مرتبہ دیا، اپنا قرب دیا. جب اس نے ناشکری کی، اس نے تو کہیں شرک نہیں کیا، ناشکری کی، پھر اس کا نفس اس کو ورغلا کے جو ہے وہ کدھر سے کدھر لے گیا اور کافر بن گیا وہ. تو سب سے بڑی نعمت جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کا امتی بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے چنا
ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا عبد بنایا اللہ نے. ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنایا. ہم بہت گنہگار ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آگے سجدے کرنے والا بنایا. جھوٹے منہ ہی ہمارے منہ سے اچھی کوئی بات نکل جاتی ہے. اللہ کی محبت میں کبھی کوئی آنسو نکل جاتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکر میں نے کسی سے سنا. انہوں نے کہا کہ بابر سے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مجھے سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھتے تھے. تو منڈے کو آپ کا روزہ تھا. کسی نے پوچھا, مفہوم بیان کر رہی ہوں, مجھے الفاظ ایگزیکٹ نہیں یاد, مفہوم یہ کہ پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب تعالیٰ نے اس دن مجھے اس دنیا میں بھیجا, کیا میں اپنے رب کا شکر نہیں ادا کروں کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا؟ تو منڈے کا جو روزہ دے سیٹ کہ ہم منڈے کا روزہ یہ ایک شکر ہے. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ایسے شکر ادا کرتے. تو میں تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اپنے ایک تو رب کی بندگی میں روزہ اللہ کو پسند ہے, اس کا اجر خود اللہ کی ذات ہے, اور میری نیت یہ کہ یہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ اپنے رحمت للعالمین کو, آپ نے اپنے حبیب کو بہت, اللہ صبور, اللہ نے بہت صبر کے ساتھ اپنی محبت کائنات سے شیئر کی, اور آپ نے رحمت للعالمین بابا رسول اللہ کو بھیجا, اور آپ نے ہمیں بابا رسول اللہ سے نسبت دی, میں ان کا امتی ہوں. اب دس از اے بیوٹیفل وے آف ڈوئنگ شکر. تو ایک بہت بڑا شکر یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم ان کے غلام بیٹا بیٹی ہیں. یہ جو ہماری ایک بہت 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 بڑی نسبت ہے, الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اس کا ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سامنے شکر ادا کریں. ایک بہت بڑا شکر یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں. اسٹے کنیکٹڈ ود یور قبلہ, اور ہمارا قبلہ کیا ہے؟ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں خانہ کعبہ کی کیا عظمت ہے, لیکن جب بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو کتنا بڑا اعزاز, یثرب کو مدینہ النبی, آپ کو دنیا میں کسی, مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں, مگر مدینہ کا ورڈ نسبت کی وجہ سے آج صرف مدینہ شریف ہو گیا, مدینہ منورہ ہو گیا. آج مدینہ کا ورڈ یوز ہی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوتا ہے. کیا افضل مقام ہے بایزید بستان رحمۃ اللہ علیہ, بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو سانس روک لیتے تھے کہ میری سانس کی آواز بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کی آواز سے اوپر نہ ہو جائے, بے ادبی نہ ہو جائے. اتنی کائنات میں سب سے معزز اور سب سے اکرام والی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. داد روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمۃ اللہ العالمین. بٹ یہ جو اللہ نے ہمیں نسبت دی ہے, ہم درود شریف پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, اور اس محبت کا کیا شکر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جئیں. آپ درود شریف پڑھیں, بیکاز درود شریف از ون عبادت جو ہم کرتے ہیں, جو بیسیکلی ہم اللہ کی سنت پوری کریں. اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھتے ہیں, ملائکہ درود شریف پڑھتے ہیں, اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے, آمین. صدق اللہ العظیم. میں کام پاک پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے غلطی بتائی لذیذ تو بس سے معاف کرنا. کام پاک کے پڑھنا تمام انبیاء کرام تمام رسول علیہ الصلوۃ والسلام, تمام اہل بیت طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت میں جتنی انتہا فوت و رشید و زندہ قیامت تک آئیں. کوئی ٹائم سے مجھے تمام ملائکہ رضا اور غیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بیٹی کی طرف سے اپنی برگاہ میں اپنی شان کریمی کی شان قبول کرتے ہماری طرف سے ہدیہ برگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں. کبیر صغیرہ جانے جانے میں کیے تمام گناہوں کو, تمام لرزشوں کو, غفلتوں کو بخش دے, معاف کر دیں. اللہ کما کو اپنی چاہتوں جیسا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں جیسا ہمیں بنا دے. یا اللہ مجھے سابقون الاولون جیسی کامل اور مخلص شہادت عطا نصیب فرمائیے. دنیا اور آخرت کا کل حسنہ ہمارے والدین بھائی بہنوں کو تمام امت کو اور مجھے عطا نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.